पांचवा हिस्सा तूफानी कशमकश। कुरैश का तूफान बेतमीजी। काफिर हाथ धोकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुखलिस साथियों के पीछे पड़ गए। बड़ी बेदर्दी से सताते, गालियां देते, पत्थर बरसाते और अपनी जलील हरकतों की ऐसी ऐसी नुमाइश करते कि खुदा की पनाह। शराफत ने कभी तो आंखें मूंद ली, कभी कानों में उंगलियां दे ली। रुकैया और उम्मे कुलसुम आपकी दो बेटियां थीं। ये उतबा और उतैबा को ब्याही थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के बेटे थे। बाप ही की तरह ये दोनों भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। एक जमाने तक ये नेक बीबियों का नाक में दम किए रहे, कड़वी कड़वी बातों से दिल छेदते रहे। बदनसीब अबू लहब को इससे भी तस्कीन न हुई। उनको बेटों से जुदा कर दिया, घर से उन्हें निकाल बाहर किया। अबू लहब प्यारे नबी के पड़ोस में ही रहता था। ये दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता, कभी खिलाजत लाकर डाल जाता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुछ कम न थी। ये रास्ते में कांटे बिछा दिया करती। दुश्मनों का ये बर्ताव था, इस पर भी आपने शराफत का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदसलूकी का जवाब हमेशा आली ज़र्फी और खुश अखलाकी से दिया। वो सब कुछ करते रहते, आप देखा करते और सब्र करते। बहुत परेशान हो जाते तो बस इतना फरमाते, आले मुतल्लिब, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है ये? कुरैश तो आपके कत्ल का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुतल्लिब सब आपके साथ हैं, आप पर जान देने को तैयार हैं। इससे वो बहुत सटपटाए। उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और हौसले टूट गए। उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। अलबत्ते चोटें करने और फप्तियां कसने से बाज ना आए। कहीं रास्ते में पा जाते या साथियों में देख लेते तो जोर का कहका लगाते, कहते कि मोहम्मद, आसमान से आज कुछ नहीं आया? कहो मोहम्मद, और कोई नहीं था कि खुदा ने तुम्हें रसूल बना दिया? यहाँ तो एक से एक सरदार मौजूद थे, तुमसे भी ज्यादा होशियार, तुमसे भी ज्यादा मालदार। या वो तालियां पीटते, सीटियां बजाते कि आप बातें ना कर सके। कमजोर और नादार मुसलमानों को देखते तो कहकह लगाते, इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो जमीन के बादशाह हैं, जल्दी रोम और ईरान को फतेह करेंगे। रसूल अल्लाह हाफिज हकीकी की हिफाजत में। आपका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल। दुश्मनी में एकदम दीवाना, शराफत और वकार से बिल्कुल बेगाना। आपके लिए हर बुरा काम उसे गवारा था। जहां पाता आपको कोसता, औरों को भी आपके खिलाफ उकसाता। नमाज पढ़ते तो कुछ ओबाशों को साथ लेकर हंसी उड़ाता। दावत व तबलीग का काम करते तो गुंडों को जमा करता, कह कह लगाता। बड़ी रौनक के साथ कहता, मोहम्मद के पुर्जे उड़ाओ, फिर चैन की बंसी बजाओ। एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल सुबह एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए ना उठे। जो ही मोहम्मद सज्जे में जाएगा, सर पीस कर रख दूंगा। फिर चाहे तो तुम लोग मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ। आले मुनाफ भी जो करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने हिम्मत अफजाई की और जोश दिलाते हुए बोले, तौबा तौबा, हम लोग साथ छोड़ सकते हैं? इस तरफ से तो बेगम रहो और जो जी में आए बेधड़क कर डालो। सुबह हुई तो अबू जहल ने भारी पत्थर लिया और काबे के पास इंतजार में बैठ गया। करीबी साथी भी बैठ गया। रोज की तरह चाश्त की नमाज पढ़ने प्यारे नबी हरम आए। चाश्त की नमाज आप हरम ही में अदा करते, क्योंकि ये नमाज कुरैश के मजहब में भी जायज थी। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आप खड़े हुए और नमाज में मसरूफ हो गए। जो ही आप सज्जे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और पत्थर लिए हुए आपकी तरफ बढ़ा। साथ ही चुपचाप बैठे रहे, गौर से देखते रहे कि क्या होता है। कितना अजीब मंजर था ये। एक दुश्मन खुदा उस सर को कुचलने जा रहा था जो सर खुदा के कदमों को छू रहा था। उस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका निगहबान खुद खुदा था। साथ ही होने वाले हादसे पर नजरें जमाएं, धड़कते हुए दिल से अबू जहल को देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वो लौट पड़ा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें चढ़ी हुई और हाथ में पत्थर। झूंका तू? साथी सख्त हैरान हुए। चंद कदम आगे बढ़कर पूछा, अरे अबुल हकम, क्या हुआ? डर क्यों गए? अबू जहल हाँफते हुए बोला, अरे तुम्हें नहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सामने आग का अलाव है, जरा भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वो और हैरान हुए।
حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا، کرنے کو جی چاہتا نہیں، اسی کے یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے، پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ بس مسلمانوں کی حیرتناک استقامت۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے۔ وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ پر کسی طرح بس نہ چلا تو بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے، دوسرے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے، ذلیل رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سر پیٹیں تو پیٹا کریں، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر آبائی دین کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے، جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، جو لوگ عقیدے کے کمزور اور ارادے کے کچے تھے دین پر قائم نہ رہ سکے اور پھر کفر و شرک کی طرف پھسل گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مشرکانہ رنگ میں تو رنگ گئے لیکن اندر سے مسلمان رہے۔ غرض یہ تھی کہ مشرکوں کی سفاکیوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے باہمت بھی تھے جو پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار بھی تھے۔ یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر یا جب دھوپ سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم کا گزر ہوتا۔ آپ ان کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا، ہاتھ میں اس کے برچھی تھی، کھینچ کر ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار کو ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے۔ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم کرتی۔ ایک دن کوئلے دہکائے، وہ ان پر چت لٹا دیے گئے۔ اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ دعا رنگ لائی، انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا بتایا؟ گرم سلاخوں سے سر کو داغا جائے۔ چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے، پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں ایک حضرت بلال بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا بند کر دیتا جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے، اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں تھے۔ وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا،
جوش کے عالم میں بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو کہتے ہیں، بلال سچ کہتے ہو، باخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر امیہ کے پاس گئے، بولے، ارے ظالم، تجھے ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں، اس بیچارے کو ناحق مارے ڈال رہا ہے۔ امیہ، تم نے ہی تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے بچاؤ۔ ابو بکر بولے، میرے پاس ایک مشرق غلام ہے، تو اسے لے لے اور اس غریب کو مجھے دے دیں۔ امیہ نے کہا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا مشرق غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ تنہا بلال ہی نہیں، نہ جانے اور کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد نے کہا، بیٹے، تم تو بہت کمزور کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں، کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکیں، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابو بکر نے نہایت بے لوثی سے جواب دیا، ابا جان، میرا مقصد تو بس اللہ کو خوش کرنا ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں لینی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ وہی نازل ہوئی، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ حضرت حمزہ اسلام کے آغوش میں ابو جہل پیارے نبی کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا، وہ موقع بموقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا چھٹا سال تھا، ایک روز آپ کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا، جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا۔ آپ اس کے منہ نہ لگے، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی، غصے سے بے تاب ہو گیا، جھک کر زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری، پھر دیر تک دل کے پھپھوڑے پھوڑتا رہا، منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کا چچا زاد بھائی تھا، قریش کے سرداروں میں سے اس کا شمار تھا، بہت ہی دولت مند رئیس تھا، عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا، باندیاں خرید خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اسے محبت تھی، حضور سے اسے الفت تھی، اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے برا حال کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی، یہ چاپ ابو قبیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ، آنکھیں سیاہ، کاندھے چوڑے چوڑے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر سے تلوار بندی تھی، گردن سے کمان لٹک رہی تھی اور پشت پر ترکش تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ، ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور کا چچا تھا، ایک رشتے سے آپ کی خالہ کا بیٹا بھی تھا اور دو شریک بھائی بھی۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کا یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا، وہیں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، ان سے ملاقاتیں کرتا، پھر گھر واپس آ جاتا۔ حمزہ قریب ہوا تو اس لونڈی سے رہا نہ گیا، وہ نہایت جذباتی انداز میں بول پڑی، ابو عمارہ، آخر آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلے گئی کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد کو اتنی دیدہ دلیری ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا، اس نے بڑی حیرانی سے سوال کیا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے کہا، میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی،
محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اسی پر اس کا بس نہ ہوا، اس نے مٹھی بھر کنکری زمین سے اٹھائی، نہایت غصے میں ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ، کیا یہ تیرے سامنے کی بات ہے؟ کیا تیری آنکھیں اور تیرے کان اس کے گواہ ہیں؟ لوڈی نے کہا، ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، لپک کر مسجد حرام گیا۔ آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، کسی کو سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی ابو جہل پر نظر پڑ گئی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، پورا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ حمزہ آج بری طرح گرج رہا تھا، کہنے لگا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ پتھر کھانے کے لیے نہیں بنا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے جو تیری گالیاں سننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ حمزہ بہت روبداب کا آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا، بگڑ جاتا تو کسی کو بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ابو جہل نے اپنی اس حرکت کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، حمزہ، ہوش کے ناخن لو، جذبات سے نہ کھیلو، اپنے بھتیجے کی حرکتیں تو دیکھو، اس نے تو ہمیں الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے، کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ نے کہا، تم سے زیادہ نادان بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، حمزہ، ہوش میں رہو، دماغ تو نہیں خراب ہوا؟ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بھی محمد کے چکر میں آ گئے ہو؟ حمزہ نے جواب دیا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو ڈر گیا، سمجھ گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے بھی دو، میں نے واقعی محمد کے ساتھ بہت برا کیا، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ اب حمزہ کو مزید غصہ نہ دلاؤ، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ حمزہ نے بھرے مجمع میں اسلام لانے کا اعلان کر دیا، پوری بے باکی سے کہہ دیا، میرا دین وہی ہے جو محمد کا ہے۔ پھر لوٹ کر گھر آئے اور سوچتے رہے، کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط اعلان تو نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا؟ آنکھوں میں رات کٹ گئی، پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ صبح ہوئی تو ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا، باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ بھاگے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے، اپنے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی، مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کے اسلام لانے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ کے ایمان لانے سے آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ قریش کے نامی گرامی پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ ان کا اسلام لانا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر میں جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ہشام کا۔ یہی عمر ہے جو تاریخ میں ابو جہل کے نام سے معروف ہے۔ یہ دونوں قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ کی تمنا تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ رسول خدا اور اتبا کی گفتگو، اتبا کا تاثر اور قریش کو مشورہ۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک سانحہ تھا، ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر تھام لیا، غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا، ہر طرف بے چینی پھیل گئی، ہر طرف اداسی چھا گئی۔ جہاں دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے،
اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی کا ذکر چھڑا تھا، وہیں اپنی بے بسی کا رونا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو میں جاؤں محمد سے گفتگو کروں، اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب ایک ساتھ بول پڑے، جاؤ ابو الولید، ضرور جاؤ، کسی طرح اسے راضی کرو۔ عتبہ اٹھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ، دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر تم پر سایہ ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ عتبہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید میں بھی کچھ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے سورہ حام میم سجدے کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا، کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل اٹھا۔ آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور سیدھا قریش کی طرف چل پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ساتھیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ کے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا۔ عتبہ قریب ہوا تو سب نے ایک ساتھ للکارا، کہو ابو الولید کیا رہا، کوئی اچھی خبر لائے؟ ابو الولید نے کہا، خدا کی قسم میں نے بے شمار شاعروں کے قصیدے سنے، بے شمار کاہنوں کے کلام سنے، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ بتکدے میں قرآن کی گونج۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور قہقہے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔ ایک روز انہی میں سے کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو اسے قاعدے سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم، ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے، بہت پہلے اسلام لائے تھے، جھٹ بولے، ہمت کیا کرنی ہے، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ کسی نے کہا، عبداللہ تمہارے لیے خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جو مضبوط قبیلے کا ہو کہ مشرکین اس پر ہاتھ اٹھائیں تو اس کا قبیلہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر ان کی آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ
علمه البيان. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ وہ نہایت اطمینان سے سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے للکارا، ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، محمد کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے، نوچ لو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ٹوٹ پڑے، بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے۔ ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ لولہان تھا۔ ساتھیوں نے رنج و افسوس کا اظہار کیا، ابن مسعود ہم کو تو اسی کا ڈر تھا۔ ابن مسعود نے نہایت ہی فاتحانہ انداز میں جواب دیا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سناؤں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی ہمت کی داد دی، نہیں رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا ہے، اپنا فرض ادا ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں شرک کے علمبرداروں کا تاثر۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ اتنے ہی بے چین رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا، ذرا محمد کا کلام سن کر دیکھیں کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا اور جو جادوگروں کے جادو سے بھی نمبر لے گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کا رخ کرتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، جب پاؤں پھٹنے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، خود آپ بھی اس سے بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ کے گھر کے پاس آئے اور چھپ چھپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے اکیلے چلے، رات اندھیری تھی، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ وہاں پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری تھی آپ کی آواز، کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا کہ میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر اندھیرے منہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا، ایک ہی جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا مقصد تاڑ گیا۔ تینوں اپنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا، اور ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ کے گھر کے قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا، وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا، وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ جب صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں واپس لوٹ رہے تھے کہ اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا دونوں بار دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی، تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا۔ آج ان میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوا، ہر ایک نے قسمیں کھائیں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا، ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا احساس ہے؟ ابو سفیان نے کہا، قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان میں کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن کا مقصد ہی نہیں پتہ چلتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے کہا، خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے،
پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، سنتے ہو اخنس، ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر برابر رہے، کوئی بھی ایسا باعزت کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے، ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک ہی جوڑی کے تھے۔ ہماری مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک تھان کے دو گھوڑے یا ایک ہی چنے کی دو دالیں۔ اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی، اب بتاؤ اس چیز میں ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور یہ حسد مشرکین کے ہٹ دھرمی۔ وہ جانتے تھے محمد حق پر ہیں، آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ ادھر شیطان ان کی خوب پیٹ ٹھونک رہا تھا، وہ چاہتے تھے جو کچھ محمد کو ملا ہے ان کو بھی مل جائے، جو کچھ محمد پر آتا ہے ان پر بھی آنے لگے، اور شرف نبوت میں وہ آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو پوری ڈھٹائی سے کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ قریش کا سردار تو میں ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام تو میں ہوں، کیا میں ثقیف کا سردار ابو مسعود بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ نبی بنایا جاتا؟ اتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ قریش کا ایک شیطان تھا، نظر بن حارث، اس نے قسم کھائی ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو رہا نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نظر وہاں جا چکا تھا، وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے پڑھے تھے، عابدوں کی عبادتوں کے احوال سنے تھے، علماء اور حکماء کی صحبتیں اٹھائی تھیں، اس سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا، جہاں کہیں دیکھتا آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں، عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا، آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا، اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا، پھر کہتا محمد کا کلام میرے کلام سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ رسالت کا زندہ ثبوت۔ نظر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے کہا، ابو معیط کے بیٹے عقبہ کو ساتھ لے لو، مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے، اپنے آنے کی غرض بتائی، ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو اس کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں، یہ بھی پوچھو وہ یہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں بتا دیں تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کرو۔ وہ دونوں لوٹ کر مکے آئے، قریش کو انتظار تھا ہی، انہیں دیکھتے ہی ہر ایک سراپا سوال بن گیا، کہو بھائیو کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے یہ سوالات کیے، آپ وحی کا انتظار کرنے لگے، اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، جس نے مشرق و مغرب کو تاراج کیا اور زمین کا چپا چپا چھان مارا، اس کے متعلق بھی بتایا، وہ ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے،
مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان اسے گڑھا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے مشرکوں کے پاس آئے، ان کے سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل سیاہ ہو چکے تھے، وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے۔ نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ نظر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو سراسر بکواس ہے، جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے آگ میں جلائے جاؤ گے، اور اللہ کے 19 داروغہ ہیں جو جہنم پر مامور ہوں گے، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم میں کے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا خیال تھا ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہوالہ کر سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔